अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। आज एक तस्वीर वायरल हुई है। इसमें तहरीक इंसाफ के आतिफ खान ओन चौधरी से मिल रहे हैं, जिन ओन चौधरी ने बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ गवाही दी थी। उन्होंने ये मुलाकात क्यों की, प्रोग्राम में इन्हीं से पूछेंगे। पीटीआई केपी के सदर बनने वाले जुनैद अकबर से भी पूछेंगे कि वो तनकीद किस पर कर रहे हैं और किसे कॉम्प्रोमाइज्ड करार दे रहे हैं। क्या उनकी तनकीद का निशाना अली अमीन गंडापुर है? प्रोग्राम में ये सवाल जुनैद अकबर से किया जाएगा। एक जानिब तहरीक इंसाफ सरगर्म है, दूसरी जानिब वुकला भी एहतजाज के लिए मुतहर्रिक हो चुके। क्या हुकूमत ये खतरे की घंटियां बज चुकी? इन मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक कार्टून, एक कैरिकेचर दिखाते हैं। नाज़रीन, ये कार्टून आज के रोज़नामा डॉन पर छपा है। इसमें रियासत के 4 सुतून दिखाए गए, जिनमें से 2 गिर चुके हैं और जो 2 सलामत हैं उनका भी बुरा हाल है। आपके सामने जुडिशरी का सुतून गिर चुका है, मीडिया का सुतून पाश हो चुका है। जो सुतून रह गया है वो है पार्लियामेंट का और एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव कहते हैं हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर साहब एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे और पार्लियामेंट आपकी मुकन्नना है। पार्लियामेंट का सुतून भी लड़खड़ा रहा है, लेकिन इन 2 सुतूनों पर रियासत खड़ी है, रियासत भी डगमगा रही है। ये कार्टून अपने आप में एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। खास तौर पे नाज़रीन, पैको ऑर्डिनेंस के जो है वो बात, उसकी प्रोमलगेशन के बाद ये कहा जा रहा है कि मीडिया अब पहले की तरह आज़ाद नहीं रहा है। जुडिशरी के अंदर भी बहुत से मसाइल हैं जिनका जिक्र हम अपने प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार कर चुके हैं। तो नाज़रीन, ये है हमारे सहाफ़ियों का कहना, हमारे सहाफ़ियों का तज़िया। आगे बढ़ते नाज़रीन, शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ घेरा एक बार फिर तंग होने लगा और खतरे की घंटियां बजने लगी। एक तरफ पीटीआई नई सफबंदी करने लगी है तो दूसरी जानिब वकला तहरीक अंगड़ाइयां लेने लगी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर खान अगरचा दबे लफ्जों में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की एहतजाजी पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं, ताहम वो अली अमीन गंडापुर की तरह ही जारहाना मूड में है और उन्हीं के लहजे में वफाकी हुकूमत को ललकार रहे हैं कि कोई गलत फहमी न रहे। तहरीक इंसाफ इस बार पूरी तैयारी से निकलेगी। तो मैं उसको ये खबरदार करना चाहता हूँ कि आपको और आपको लाने वाले लोग दोनों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि 26 नवंबर को हमारी आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने हद तक गिर जाएंगे, क्योंकि हम फिर भी इख्तिलाफ था, लेकिन इस हद तक उम्मीद नहीं थी। तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा अगर खान साहब ने हुक्म दिया तो इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे और इस तैयारी के साथ आएंगे कि हमें ये पता चलेगा कि इस दफ़ा हम पे गोलियाँ भी चल सकेंगी, क्योंकि पहले हमें उम्मीद नहीं थी, इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि ये हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ मुमकिना तहरीक के लिए हिकमत अमली भी तब्दील कर ली और नए एहतजाजी मंजरनामे में इक्तदार वालों को कॉम्प्रोमाइज करार देकर लीडिंग रोल से माइनस किया जा रहा है। इसकी एक झलक आज पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के इजलास में भी दिखाई दी, जहां वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को मद्दू नहीं किया गया, जिसकी मंतक जुनैद अकबर ने यह पेश की कि चूंकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए इन्हें आज के इजलास में दावत नहीं देंगे। एक तरफ जुनैद अकबर खान और अली अमीन गंडापुर में इख्तलाफात की बाज़गश्त है तो दूसरी जानिब आज एक और तनाज़ा सामने आया और आतिफ खान और ओन चौधरी के दरमियान मुलाकात ने पार्टी सफ़ों में हलचल मचा दी। खबरों के मुताबिक साबिक गवर्नर शाह फरमान ने व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान और ओन चौधरी की मुलाकात की तस्वीर शेयर की, जिस पर आतिफ खान ने इन्हें खरी खरी सुनाई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के इद्दत केस के गवाह से मुलाकात पर सवालात उठाए और इस मुलाकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने भी आतिफ खान की ओन चौधरी से मुलाकात को नापसंदीदा करार दिया और कहा कि ओन चौधरी ने हमारे लीडर और उनकी अहलिया के खिलाफ गवाही दी। नहीं, आज वज़ीर आला साहब से मेरी तो अलग मुलाकात होगी। वज़ीर आला साहब से आज जो है कि उनकी एक तंजीमी मीटिंग थी, ज़्यादातर उहदेदारों को MNS को था। वज़ीर आला साहब की जिम्मेदारी और भी हुकूमत की, और मकसद ये इसलिए था, मुझे सदर इसलिए बनाया गया कि वज़ीर आला साहब की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। तो पार्टी ने यह फैसला किया कि उसकी टीम अक्सरियत नए लोगों की है ताकि वो गवर्नेंस पे कर रहे, उस पर तवज्जो दे और मैं जो है सियासी जिम्मेदारियाँ में संभाल। एक तरफ तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को सवाबी में एहतजाज को तैयार है तो दूसरी जानिब वकला भी हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए और लाहौर हाई कोर्ट बार के तहत होने वाले ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया।
یہی نہیں، اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بھی ایک صفحے پر آ گئے ہیں، اور وہ کل اسلام آباد نے عدالتی بائیکاٹ کی کال دے دی اور ملک گیر کنونشن بھی بلا لیا۔ وکلاء کے مشترکہ اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا کہ 10 فروری کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس فوری منسوخ کیا جائے، 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے، جبکہ ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت براہ راست نشر کی جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک نئی تعیناتیاں نہ کی جائیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے۔ الٹیمیٹلی ہمارا چیف جسٹس وہی ہے جو سینئر موسٹ جج ہے، اور وہ منصور علی شاہ ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے انشاءاللہ تعالی جو 26ویں ترمیم کو بہا کے لے جائے گا۔ منسٹری آف لاء نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے 3 ججز کو مختلف پروونسز سے ان کو اسلام آباد میں ٹرانسفر کیا۔ اسلام آباد کی وکلاء برادری ان ٹرانسفرز کی مذمت کرتی ہے اور انہیں رد کرتی ہے۔ یہ ٹرانسفرز جوڈیشری کو انڈرمائن کرنے کے لیے، اس میں گروپنگ کے لیے بدنیتی پہ مبنی ہیں۔ کل اسلام آباد میں مکمل ہڑتال کی جائے گی، ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی، ہائی کورٹس میں بھی اور اسپیشل ٹریبونلز میں بھی لیگل فرٹینٹی کسی بھی کیس میں کسی عدالت میں بھی کل پیش نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف میں سب اچھا ہے اور وہ کسی بھی حکومت مخالف تحریک کے لیے یکسو ہے، اور یہ بھی کیا تحریک حکومت ایک ساتھ تحریک انصاف اور وکلاء کے 2 احتجاجی محاذوں پر لڑ سکے گی، یا حکومت کے لیے مشکلات کا پہاڑ گرنے والا ہے؟ ناظرین، بات کریں گے اس حوالے سے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب رؤوف حسن صاحب نے، آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ رؤوف حسن صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک جنید اکرم متحرک ہو جاتے ہیں، وکلاء تحریک بھی سرم گرم نظر آ رہی ہے، وکلاء اب بڑی تعداد میں رؤوف حسن صاحب متحرک ہو چکے ہیں، تو کیا وکلاء تحریک انصاف سے وابستہ جو ان کا ایک اپنا گروپ ہے، یا وہ تحریک انصاف کے بینر کے نیچے یہ احتجاج کریں گے، یا پھر آزاد حیثیت میں؟ اور کیا یہ تمام معاملات تحریک انصاف ان کو خود مانیٹر کرے گی؟ دیکھیے جی، بیسیکلی تو جس طریقے سے، جس بانڈے طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ایگزیکٹو نے عدلیہ کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت جب کہ آپ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ورچولی قابض ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بعد ایک ریئیکشن جو تھا عدلیہ کے اندر سے آنا، وہ تو ایک نیچرل سی بات تھی۔ اب انہوں نے جو لیٹسٹ کام کیا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جج صاحبان جو ہیں، نہ صرف ان کو باہر سے ٹرانسفر کیا گیا ہے باقی ہائی کورٹ سے، بلکہ ان کو سینیارٹی بھی دے دی گئی ہے جو اس وقت انکمبنٹ ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ آپ کو 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے 3 دن پہلے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے خطوط لکھے گئے تھے۔ تو ایک جو ٹینشن تھی، ایک جو کرائسس تھا، وہ تو بلڈ ہو رہا تھا بہت دیر سے، لیکن چونکہ ایگزیکٹو وہ اپنی جو ان کا ایک آبجیکٹو تھا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے اوپر قابض ہونے کا آبجیکٹو جو تھا، اس سے وہ باز نہیں آ رہی تھی، اور وہ اس کے جو اگلے سٹیپس ہیں وہ لیتی جا رہی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ریئیکشن جو تھا یہ بالکل نیچرل تھا اور یہ آنا ہی تھا۔ بیسیکلی عدلیہ کی تاریخ ہے، اور چونکہ ہماری بھی کنٹینشن وہی ہے جو کہ عدلیہ کی ہے، ہم بھی 26ویں آئینی ترمیم، ہم پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی چیلنج کر چکی ہوئی ہے ہم کورٹس میں، تو ہم لازمی بات ہے کہ ان کی سپورٹ میں جو بھی ہو سکا وہ کریں گے۔ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ بھی اس میں پوری تگ و دو کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے، اور پارٹی کی سپورٹ بھی اس تحریک کے ساتھ ہوگی۔ صحیح۔ تو رؤوف حسن صاحب، کیا دوبارہ لانگ مارچ کی طرف بھی بات جا سکتی ہے؟ کیونکہ جنید اکبر کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ اب لانگ مارچ کسی کے کہنے پر نہیں رکے گا، تو ایک اس کا مطلب ہے پہلے تو کسی نے کہا رک گیا تھا ایک، اور دوسرا یہ کہ تمام معاملات اب طے شدہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کیا لانگ مارچ ہوگا؟ دیکھیے، تحریک کیا شکل لیتی ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا اس وقت، یہ ارلی سٹیج ہے، لیکن تمام آپشنز جو ہیں وہ کھلی رکھنی چاہیے، وہ اوپن ہوتی ہیں۔ حالات کے مطابق پارٹی لیڈرشپ جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کرے گی۔ اس سٹیج کے اوپر تو صرف ہمارا جو ارادہ ہے وہ 8 تاریخ کو، جس دن پاکستان کا الیکشن جو تھا وہ لوٹا گیا تھا 8 اور 9 کی درمیانی رات کو، تو وہ ہم اس کو ایک یوم احتجاج کے طور کے اوپر منانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا فیصلے ہوتے ہیں یہ وقت، آنے والا وقت بتائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا رؤوف حسن صاحب، آج گنڈا پور صاحب کو میٹنگ میں نہیں بلایا گیا،
ایک میٹنگ تھی جو کہ پارٹی کی تھی, تو کیا انہیں کارنر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو لوگ ماضی میں احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے وہ کمپرومائزڈ ہو چکے تھے, اور یہی بات اس سے تھوڑی دیر پہلے جنید اکبر صاحب کی بات میں نے کوٹ کی تھی, وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو پھر گنڈا پور صاحب کو میٹنگ میں نہ بلانا, اس کا کیا مطلب ہے سر؟ کون سی میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے جس میں کہ گنڈا پور صاحب کو نہیں بلایا گیا. رات کو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں خود بھی اس میں شریک تھا. سر یہ میرے علم میں تو ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے جس میں کہ گنڈا پور صاحب کو نہیں بلایا گیا, جہاں ان کا ہونا لازمی تھا یا ضروری تھا. سر یہ کے پی کے میں میٹنگ جو ہوئی ہے نا, اس کا حوالہ دے رہا ہوں میں. نہیں, کے پی کا کس نے وہ اجلاس بلایا ہے؟ وہ کیا پارٹی کی آرگنائزیشن کے سلسلے میں تھا یا کہ وہ حکومت کی تھا؟ وہ حکومت ہے, وہ کے پی کے چیف منسٹر ہیں. سر یہ پارٹی کی تنظیم کا اجلاس تھا روفن صاحب, وہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا تھا, مجھے نہیں پتا, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, تو میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکوں گا. لیکن یہ تو پارٹی کی تنظیم کا اگر میٹنگ ہو رہی ہے تو شاید علی امین گنڈا پور صاحب نہ آنا چاہتے ہوں یا بزی ہوں یا کسی اور کام میں مصروف ہوں. میں جب تک حقائق کا علم نہ ہو میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. تو سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کا کردار رہا ہے ماضی میں, خاص طور پہ آپ کے احتجاج اور دھرنے کے سلسلے میں وہ غائب ہو جایا کرتے تھے, لیڈ نہیں کر رہے ہوتے تھے احتجاج کو, تو ان کے کردار پہ سوالات تو اٹھتے رہے ہیں ماضی میں بھی. دیکھیے یہ ان کو بتائے بغیر چینج کا جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ, کیونکہ ان کی بلکہ ریکویسٹ کے اوپر ان کو یہ چینج جو ہے کے پی میں ہوئی ہے, اور اس میں علی امین گنڈا پور صاحب پوری طرح شریک تھے, اور ان کی ایگریمنٹ سے ان کی ایکچولی ریکویسٹ کے اوپر یہ چینج کی گئی ہے, بیکاز جو حکومت کا بار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جو پارٹی چلانے کا بار ہے وہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں ویسے بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, ہمارے آئین میں درج ہے کہ حکومتی عہدے جو ہیں وہ پارٹی کے عہدوں سے علیحدہ کیے جائیں گے. سو میرا خیال ہے کہ اس طرف ایک قدم ہے, اور تاکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں, اور جو پارٹی ہے, پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ پارٹی کے صدر جو ہیں وہ پوری ٹینشن کے ساتھ, پوری ڈیووشن کے ساتھ کر سکیں, کیونکہ ان کے اوپر حکومت چلانے کا بار نہیں ہوگا. تو ایک اچھا قدم ہے, لیکن اس میں علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ بالکل ان کی رائے کے ساتھ, ان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ چینج کی. اچھا روفن صاحب, آج ایک تصویر سامنے آئی, اس میں ہم عاطف خان کو دیکھ رہے ہیں اور اون چودھری, یہ ساتھ نظر آ رہے ہیں. اب یہ وہی عاطف خان ہیں جو جنید اکبر صاحب کے ساتھ جا کے عمران خان کو ملے تھے. آپ اس ساری چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اون چودھری وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دی تھی, یعنی فی الحال وہ آپ کے دوستوں میں سے تو نہیں ہے, تو کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نئی سیاسی چال چلی جا رہی ہے, پھر یہ محض اتفاق ہے؟ دیکھیے یہ کل سے یہ فوٹوگراف جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے, مجھے تو اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں بھی نہیں پتا, اور جو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جعلی تصویر ہے, اور اس کو وہی جو ایک بڑی دیر سے ایک ایجنڈا جو ہے لے کے حکومت چلی ہوئی ہے کہ پارٹی کے اندر ڈسیونٹی اور ڈویژن کریٹ کی جائے, یہ بھی آئی تھنک اسی سلسلے کی کڑی لگتی ہے مجھے. لیکن میں بھی اس تصویر کی اوتھینٹسٹی جب تک ثابت نہیں ہوتی, میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ کسی قسم کا کوئی کسی کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. لیکن سر شیخ وقاص اکرم آپ کی پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات ایک ناپسندیدہ ملاقات ہے, یعنی وہ ملاقات کو تو ایکنالج کر رہے ہیں لیکن اس کو ناپسندیدہ کہہ رہے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کے اندر اس سلسلے کو لے کے کوئی اختلافات چل رہے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے آپ کو ملنا پڑ رہا ہے؟ یہ دیکھا جائے گا, یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم نے پارٹی فورم آگے کسی ایک پبلک فورم کے اوپر اس کو ڈسکس کرنا وہ مناسب ہوگا میرے لیے. یہ پارٹی کے معاملات ہیں, پارٹی کے اپنے فورمز کے اوپر ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. سر شیخ وقاص اس کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, آپ کی پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو پھر یہ ایک پبلک تو ہو گئی بات آلریڈی. دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ یہ ایک پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے, اور یہ پارٹی کے اندرونی جو ہمارے پاس فورمز موجود ہیں وہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے, اگر میں یوز کر رہا ہوں, اگر ہوئی ہے تو اس کو ڈسکس کیا جائے گا, اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ اگر پارٹی کو کرنا پڑا تو وہ کیا جائے گا. چلیں ہم ایک کام کرتے ہیں روف صاحب, آپ میرے ساتھ رہیے گا سر. ہمیں عاطف خان اور جنید اکبر صاحب دونوں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ اس وقفے کے بعد, آپ کے ساتھ ہوں گے, ہم اس پہ بات کریں گے, اور جو باتیں آپ نے کی ہیں, جو سوالات اٹھ رہے ہیں, وہ براہ راست سوال ہم ان دونوں سے ہی پوچھ لیں گے اس وقفے کے بعد.
بریک کے بعد حاضر ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب عاطف خان صاحب نے۔ عاطف خان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا یہ ملاقات کس سلسلے میں تھی، کیا بیک گراؤنڈ ہے اس ملاقات کا، اور یہ تصویر جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ السلام علیکم۔ یہ میں نے ابھی پکچر دیکھی ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ میں اسلام آباد کلب جاتا ہوں، وہاں پہ روزانہ واک کے لیے، وہاں پہ میں واک کر رہا تھا، اون چودھری ملا، میرے ساتھ واک کرنا شروع کی، اور جنرل باتیں اور یہ وہ، اور بہرحال سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے سازش کرنی ہوتی ہے تو وہ کلب جیسی پبلک جگہ میں اور کراؤڈڈ جگہ میں میٹنگز نہیں کرتے، وہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جاتے ہیں اور کہیں ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ کھلی جگہ نہ ہو اور چھپی ہوئی جگہ پہ جاتے ہیں۔ تو سمپل سی بات ہے، اگر سازش کرنی ہو تو ایسے کھل کے اور اسلام آباد کلب جیسی اوپن پبلک جگہ پہ کوئی نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر سازش کرنی ہوتی ہے تو اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے، تو اگر کوئی نتیجہ کوئی نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی سازش کی، اور اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو اس کا مطلب ہے نہیں کی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ کہ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات نے آپ کی اس اتفاقاً ملاقات کو ناپسندیدہ قرار دے دیا، اور آپ سے شاید وضاحت انہوں نے نہیں مانگی یا آپ نے نہیں دی ہوگی۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں جنید اکبر صاحب، پاکستان تحریک انصاف KPK چیپٹر کے صدر۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا آج جو خیبر پختونخوا میں اجلاس ہوا ہے پارٹی کی تنظیم کا، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ بھائی جان، اس میں سیم صاحب کی ذمہ داری کیونکہ اس کی مجھ سے زیادہ ہے اور وہ صوبہ سنبھال رہا ہے جی، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ سیم صاحب کو ہم سیم صاحب کی پوزیشن اور اس کی قربانی، وہ سینئر ہے ہم سے تو ہم بلا سکتے ہیں۔ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہے تو ہم یہی کہ وہ فوکس کرے گورننس پہ، اور یہ سیم صاحب کے تعاون کے بغیر یہ اتنا بڑا گیدرنگ میں نہیں کر سکتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج ساری قیادت بیٹی تھی، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سیم صاحب کی اس میں رضامندی نہ ہو یا اس کا مشورہ نہ ہو۔ اچھا جنید صاحب، آپ اپنی تقاریر میں مسلسل یہ تاثر پیش کر رہے ہیں یا تاثر مل رہا ہے کہ جو لوگ احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے وہ کمپرومائز تھے۔ اچھا، احتجاج کو لیڈ تو علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے تھے، تو کیا وہ بھی کمپرومائزڈ ہو چکے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا رابطہ تھا؟ کیونکہ آپ کا جو اشارہ ہے وہ بڑا واضح طور پہ لگتا ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف۔ ایک تو مہربانی کر کے اپنی بات میری زبان پہ نہ لے کے آئے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ کمپرومائز تھے یا تھے، میں نے کہا پارٹی پالیسی کی وجہ سے وہ رابطے میں تھے۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ اس نے چپکے سے کسی کے ساتھ رابطہ کیا ہے، یہ پارٹی پالیسی تھی، وہ عمران خان کے حکم پہ یہ رابطہ ہوا تھا، اور رابطے میں راستے میں رابطے تھے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ اگر ہم نکلے گے تو پھر راستے میں رابطہ نہیں ہوگا۔ تو سر اگر آپ کی یہ بات درست تسلیم کر لی جائے، پھر تو پارٹی کے کارکن بھی سوالات اٹھا رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کے کردار پہ سر، یعنی جس طرح سے وہ احتجاج کے بیچ میں چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے، پھر آپ کو یاد ہوگا اچانک غائب ہو گئے تھے، اور پھر وہ 5-6 دن ملے ہی نہیں تھے، وہ گئے کہاں پہ ان کا اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس طرح کا جو ان کا کنڈکٹ ہے، اس پہ سوالات تو اٹھ رہے تھے سر۔ نہیں، اس میں یہ کہوں گا کہ علی امین صاحب نے جو مشکل ٹائم میں، اور میں ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ علی امین صاحب کوئی رپورٹ نہیں تھا، میں خود 50 گھنٹے بعد سویا ہوں، تو اندازہ کر لی کہ اس کی پوزیشن کیا ہوگی۔ یہ تو ہماری جو ہے اس کو پلاننگ کی ذمہ داری ہم نے تقسیم نہیں کی تھی، کیونکہ ایک بندے کے لیے مسلسل جو ہے اس کو لیڈ کرنا ناممکن ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جس دفعہ انشاءاللہ ہم نکلیں گے تو ذمہ داری تقسیم ہوگی۔ تو بے شک ہم بھی طریقہ کار پہ ہمارا بھی اختلاف تھا، ہم نے بھی تنقید کی، لیکن اس کا مقصد یہ کبھی نہیں ہے کہ علی امین صاحب کی جو خدمات ہے، اس کی قربانیاں ہیں، اس کو ہم نظر انداز کریں۔ اچھا جنید صاحب، کیا دوبارہ لانگ مارچ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں آپ؟ کیا لانگ مارچ واقعی دوبارہ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، ہم بالکل یہ آپشن بھی کھلا ہے، 3-4 اور آپشن پہ بھی ہماری بات ہو رہی ہے، جو خان صاحب فائنل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہوگا۔ لیکن سر ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ بشرا بی بی وہ ڈی چوک تک پہنچ گئی تھی، بانی PTI نے ان کی تعریف کی، لیکن پارٹی قیادت اس کے لیے لگتا ہے تیار نہیں تھی۔ جنید اکبر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں سر، کیا اس بار پارٹی قیادت ساتھ جائے گی یا صرف کارکنوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا؟
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, क़यादत बुशरा बीवी के साथ नहीं थी, बिल्कुल क़यादत साथ थी, लेकिन किसी ने मुसलसल हमारा 3 दिन से हम मुसलसल सफर में थे, तो कुछ दिन को थे कुछ रात को थे। हाँ, इख्तिलाफ होता है और ये पहले भी हुआ है, अब भी होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन से इख्तिलाफ होता है, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हमारा जो है कोई पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ है। इंशाअल्लाह ताला हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इख्तिलाफ करते हैं, और वो कोई नई बात नहीं, पीटीआई में इख्तिलाफ हो रहा है, कोई नई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला वही फैसला होगा। अच्छा, क्या अली अमीन गंडापुर आपके साथ होंगे इस मार्च में? इंशाअल्लाह यमून साहब हमें दोबारा लीड करेंगे, लेकिन उसको जिम्मेदारी नहीं देंगी, क्योंकि वो बेचारे 2 लॉन्ग मार्च में उस पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा डाली गई थी, तो इस तरह हम भी उसके साथ कोशिश करेंगे कि जिम्मेदारी तकसीम करें। ठीक है। अच्छा जुनैद साहब, एक आखिरी बात बताइएगा, आप समझते हैं कि पार्टी के साथ इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब पार्टी के वफादार हैं, इनमें से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है? नहीं, मैं अल्लाह ताला जो है दिलों का हाल जानता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे है काफी लोगों से मेरे उसके तरीके सियासत से इख्तिलाफ हो सकता है, उसकी जो है जो इसमें मुख्तलिफ एक ही सोच के लोग नहीं होते हर पार्टी में, कुछ पार्लियामेंट पे ज्यादा इसका होता है, कुछ होता है सड़कों में इसका हल निकाले, कुछ अदालतों में जाने की बात करते हैं, ये इख्तिलाफ राय रहती है। इसमें ये नहीं है कि हमें जो मुश्किलात हम जेल की पार्लियामेंट में आए, ये नहीं कि हमें किसी की नियत पे शक करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जुनैद अकबर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, इससे पहले आतिफ साहब भी थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहसिन बेग साहब ने। मोहसिन बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, तहरीक इंसाफ दोबारा अब तैयार कर रही है खुद को, पार्टी को एहतजाज के लिए। खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आता है अपनी नई क़यादत के साथ। अभी जुनैद अकबर साहब से हमारी बारी बात भी हो रही थी। लाहौर में सर एक कन्वेंशन हुआ कल, जहाँ वुकला ने इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च की तैयारियों का ऐलान कर दिया है। सर, वुकला इस्लामाबाद में भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। अब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? देखिए जी, बेसिकली तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रैक्टिकली कोई चैलेंज है इस वक्त हुकूमत को। नेचुरली अगर ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज और जो डिस्टेबलाइजेशन की पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं कि कभी भी हालात को स्टेबल ना होने दिया जाए, या कोई बिजनेस एक्टिविटीज अगर जैसे ही इकॉनमी को बेहतर होने लगती है, तो मेरा ख्याल में ये ग्राउंड के ऊपर कोई चैलेंज गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा। प्लान करते रहें, स्पेशली अगर आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में वो भी नहीं हो सकेगा। अच्छा, तो सर इन्होंने पहले मुज़ाकरात की हामी भरी, फिर पीछे हट गए, अब अचानक से एहतजाज की बात कर रहे हैं, पस मंजर में क्या चल रहा है सर? देखिए, अगर आप इनका पैटर्न चेक कर लें माजी पूरा, एक शख्स है जो मैं ये समझता हूं कि वो कोई फैसला फ्यूचर पॉलिटिक्स को ज़हन में रख के नहीं कर सकता। वो जब इनको कहता है कि आप टेबल पे बैठे, ये जितने भी लोग इस वक्त कमेटी में हैं या मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं पीटीआई की तरफ से, इन बेचारों का अपना जहन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आज जाके उसको बानी को ये नहीं बता सकते कि हमें जो मुज़ाकरात हैं इनको कंटिन्यू रखना है और इसके फ्यूचर में क्या नताइज होंगे। वो सिर्फ ना करता है तो ये ना कर देते हैं, वो हाँ करता है तो यहाँ पे ये हाँ कर देते हैं। ये टोटल कठपुतली, और उनके सामने इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बेसिकली जैसे उसको ये फील होता है कि शायद मुझे कोई रिलीफ मिल जाए, तो वो टेबल पे बैठने के तैयार है, लेकिन एक साइड पे वो धमकी भी लगाता है और दूसरी साइड पे वो माफी भी मांग रहा है। तो ऐसी सूरत में नुकसान जो है वो पीटीआई वालों का है या उसके बानी का है। ये मुज़ाकरात जो हैं वो उसका कोई ये भी कह रहे हैं, बस आप कह रहे हैं कि कोई डील हो चुकी है। आपको लगता है कि कोई डील हो गई है? देखिए जी, मेरी इतलात के मुताबिक तो कोई डील इनको मिलेगी नहीं। बिल्कुल डील वाला डील अगर होनी है तो वो नेचुरली एस्टेब्लिशमेंट से होनी थी, वहां से तो इनको कोई रियायत मिलेगी नहीं अनटिल कि वो जो 9 मई है और 26 नवंबर है उसके ऊपर जो इन्होंने किया और जिस तरीके से मुल्क के खिलाफ इन्होंने इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा किया और करते जा रहे हैं, और हर वो काम सर आपको याद होगा मोहसिन साहब के डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि अगर ये माफी मांग लें तो मामला हल हो सकता है, माफी मिल सकती है। तो ये तो बड़ा सिंपल है सर, माफी मांगना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ पहले भी कई दफा यू टर्न ले चुकी हुई है। अगर ये माफी मांग ले, कह दें हमसे गलती हो गई,
تو آپ کو لگتا ہے یہ واحد حل ہے ان کے لیے جو فیزیبل ہوگا؟ اچھا آپ ذرا دیکھیے، جب آپ معافی مانگتے ہیں کسی ایشو پہ تو آپ کو اس جرم کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور سوچ سمجھ کے کیا ہے، لہٰذا مجھے اس کام کی، اس واقعے کی، اس چیز کی معافی دے دیں۔ تو اگر یہ اقرار کر لیں جیسا کہ انہوں نے کیا ہے 9 مئی کو اور 26 نومبر کو، اور وہ لکھ کے معافی مانگ لیں، تو پھر وہ جو معافی دینے والے ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اقرار جرم کر کے اگر کسی شخص کو آپ فری اسکاٹ معافی دے دیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ ریاست کے خلاف کسی پرسنل بندے کے خلاف نہیں تھا کہ وہ اس ذاتی طور پر معافی دے دے۔ یہ ریاست کے خلاف جب کارروائی ہوتی ہے اور اس قسم کی کارروائی ہو کہ ایک ریاستی ادارے کو آپ ٹارگٹ کیے ہوئے پچھلے بہت عرصے سے، اور اب آپ صرف یہ زبانی کہہ دیں اقرار کیے بغیر کہ یہ کام میں کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں ہو رہی ہے، صحافی بھی کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں واقعی نہیں ہو رہی ہے، اور حکومت کا بھی یہ موقف ہے جی کوئی ڈیل نہیں ہے، اٹس اوور، اس ختم ہو گیا۔ اچھا بعض صحافی کہتے ہیں کہ واقعی ڈیل ہو رہی ہے، اور میں ذکر کروں گا یہاں پہ منصور علی خان صاحب کا، انہوں نے خبر دی کہ 20 اور 21 جنوری کی رات کوئی اہم میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کا حوالہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک اہم ملاقات سے دیا گیا ہے۔ سر اگر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو پھر ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا ممکنہ آؤٹ کم ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ڈیل نہیں ہو رہی سر تو پھر ان خفیہ میٹنگز کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں مجھے علم نہیں ہے وہ کس میٹنگ کے حوالہ دے رہے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی خبر ہو، لیکن دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیٹیشینز ہو، یہ میٹنگز ملنا جلنا تو رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کا یا انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی جو ہے وہ رابطہ تو رہتا ہے، لیکن اس کے کوئی آؤٹ کم نکلا وہ آپ کے سامنے ہے، کچھ نہیں نکلا۔ آیا اس جس میٹنگ کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اس کا کوئی بہتر نتائج نکل کے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال۔ بلکہ اب تو دیکھیے ریاستی اداروں نے وہ جو ان کے چور قسم کے راستے تھے وہ بھی بند کر دیے۔ یہ جس طرح کورٹوں سے ریلیف لے رہے تھے وہ بھی شاید آنے والے دنوں میں یہ ججز، نئے ججز کے آنے کے بعد میرٹ اور انصاف کے مبنی فیصلے ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو آس امیدیں تھیں اپیلز کی، محسن صاحب سر آپ نہ صرف سیاست کے طالب علم ہیں بلکہ صحافت کے آپ استاد ہیں سر، اور آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے سیاستدانوں کے۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے؟ فار ہم دا پارٹی از اوور، اور اب یہ کسی دوبارہ سیاسی کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے پائیں گے؟ دیکھیے میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ملک میں اب سیاست نہیں کر سکے گا، یہ سیاستدان نہیں تھا، یہ ایک کانسپریسی کے ذریعے اس کو لانچ کیا گیا۔ سم ہاؤ وہ اس کا ایک لمبی بحث ہو جائے گی کس طریقے سے ٹاپ پہ پہنچ گیا۔ یہ سیاست نہیں تھی، یہ ملک کو ڈسٹرائے کرنے آیا تھا، اس قوم کو ڈسٹرائے کرنے آیا تھا۔ یہ سیاست نہیں کر سکے گا، بالکل۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بن گیا یہ پارٹی جو ہے، یہ اس نے اس پی ٹی آئی کو پولیٹیکل پارٹی نہیں بننے دیا، ایک اپنا کلٹ بنا دیا۔ ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ بکھرے پھر رہے ہیں۔ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بدماش کی طرح امریکہ اور دنیا کو چلانا چاہتے ہیں، کبھی کسی کو دھمکی دیتے ہیں، کبھی کسی ملک پر قبضہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، کبھی تجارتی جنگ چھیڑنے کا عزم ظاہر کرتے ہیں، کبھی کسی ملک کو کہتے ہیں وہ اپنی تجارت کے لیے اس کی گزرگاہ تو استعمال کریں گے لیکن اس کے پیسے نہیں دیں گے، پھر دھونس دیتے ہیں کہ اگر پیسے مانگے تو امریکہ اس گزرگاہ پر ہی قبضہ کر لے گا۔ ٹرمپ مجرموں کو معاف کرتے ہیں، دوسرے ممالک کی تجارتی مشکلات بڑھاتے ہیں اور ماحول تباہ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ ٹرمپ نے صدر بنتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ میکسیکو، کینیڈا اور میکسیکو سے آنے والی مصنوعات پر بھاری ٹیکس عائد کریں گے۔ جس تجارتی جنگ کا امریکی صدر نے اعلان کیا تھا وہ اب باضابطہ طور پر چھیڑ بھی دی گئی ہے۔ میکسیکو اور کینیڈا سے آنے والی مصنوعات پر 25%، جبکہ چین سے آنے والی اشیاء پر 10% ٹیکسز عائد کر دیے گئے ہیں جو منگل سے نافذ ہوں گے۔ اس کے جواب میں کینیڈا نے بھی امریکی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ چین نے کہا ہے کہ وہ جو ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو شکایت لگائے گا۔ برازیل، روس، بھارت، چین، جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک پر مشتمل اتحاد برکس کہلاتا ہے۔
برکس ممالک اپنی ایک کرنسی لانا چاہتے ہیں، لیکن ٹرمپ نے انہیں بھی دھمکی دی ہے کہ اگر امریکی ڈالر کے علاوہ آپس کی تجارت کے لیے کوئی کرنسی لائی تو برکس ممالک کو 100% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر بنتے ہی جو حکم نامے جاری کیے، جو دھمکیاں دیں، ان پر بھی عمل درآمد جاری ہے اور صورتحال کشیدہ ہے۔ ٹرمپ نے صدر کا حلف اٹھاتے ہی صدارتی حکم ناموں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ پہلا حکم نامہ یہ تھا کہ سابق صدر بائیڈن نے جو 78 حکم نامے جاری کیے تھے انہیں منسوخ کیا جاتا ہے۔ پھر کیپٹل ہل حملے میں سزا پانے والے 1500 افراد کو معاف کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا۔ پیرس ماحولیاتی تبدیلی معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا اور عالمی ادارہ صحت سے علیحدگی ہونے کا بھی اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو کے ساتھ سرحد پر نیشنل ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا، پناہ گزینوں کے امریکہ داخلے پر پابندی لگائی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کا بھی کھل کر اظہار کر رہے ہیں۔ ایک سے زیادہ مواقع پر کہہ چکے ہیں کہ کینیڈا کو امریکہ کا حصہ بن جانا چاہیے۔ ٹرمپ ڈنمارک کے خود مختار علاقے گرین لینڈ کو بھی امریکہ کا حصہ بنانے کی بات کر چکے ہیں اور پیناما کینال پر قبضے کی دھمکی بھی دے چکے ہیں۔ جب ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ گرین لینڈ اور پیناما پر قبضے کے لیے عسکری اور معاشی طاقت استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی کرائیں گے تو ٹرمپ کا جواب تھا وہ ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کر سکتے۔ پیناما امریکہ کے قریب ایک ملک ہے۔ اس کے درمیان ایک بحری نہر بنائی گئی ہے جو بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کو آپس میں جوڑتی ہے۔ امریکہ اپنی سمندری تجارت کے لیے بھی اس نہر کو استعمال کرتا ہے۔ 1913 میں یہ بحری نہر بنائی بھی امریکہ کے تعاون سے ہی گئی تھی، لیکن اب ٹرمپ کو اعتراض ہے کہ جب امریکی بحری جہاز اس نہر سے گزرتے ہیں تو ان سے رقم کیوں وصول کی جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر وہ یہ مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ پیناما نہر امریکہ کو واپس کر دی جائے۔ امریکہ کے پڑوسی ملک میکسیکو کا ساحلی علاقہ خلیج میکسیکو کہلاتا ہے۔ یہی خلیج امریکہ کی 5 ریاستوں کا بھی ساحل ہے۔ خلیج سمندر کے اس حصے کو کہتے ہیں جو 3 طرف سے خشکی سے گھرا ہو اور اس میں داخل ہونے کا راستہ بھی ہو۔ امریکی ریاستوں ٹیکسس، لوئزیانا، مسیسپی، الاباما، فلوریڈا کی ساحلی پٹی پر بھی خلیج میکسیکو ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ خلیج میکسیکو کا نام بدل کر خلیج امریکہ رکھ دے گا۔ ٹرمپ اپنے اندھا دھند احکامات کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز کا اندھا دھند استعمال کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹو آرڈرز یا صدارتی حکم نامہ صدر کی طرف سے جاری ایسا حکم ہوتا ہے جو وفاقی حکومت کو تحریری طور پر جاری کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کانگریس کی اجازت نہیں چاہیے ہوتی۔ ٹرمپ نے صدر بنتے ہی نئی سرکاری بھرتیوں پر پابندی لگائی، تیسری جنس کے افراد کی فوج میں ملازمت پر پابندی لگائی، جن دوسرے ممالک کو امریکی امداد جا رہی تھی وہ بند کی۔ ٹرمپ نے سرکاری دفاتر کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک ادارہ بنایا ہے اور اس کی سربراہی ٹویٹر یا ایکس والے ایلون مسک کو دی ہے۔ امریکہ میں نیو یارک ٹائمز سمیت 4 میڈیا اداروں کو پینٹاگون سے اپنے دفاتر خالی کرنے کا حکم دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ ہر سال پرنٹ، آن لائن، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے مختلف ادارے کو یہ جگہ دی جائے گی۔ ٹرمپ کبھی مشرق وسطیٰ کو جہنم بنانے کا اعلان کرتے ہیں، کبھی غزہ کے فلسطینیوں کو مصر اور اردن بھیجنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، کبھی کولمبیا کے سرکاری حکام کے ویزے منسوخ کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب $500 ارب کی تجارت کرے تو سب سے پہلا دورہ سعودی عرب کا ہی کریں گے۔ یوں ڈونلڈ ٹرمپ ایک بدماش کی طرح امریکہ اور دنیا کو چلانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔